बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम QD विशाय नदीम अहमद के साथ आपका मेज़बान हाजिर खिदमत है। नाजरीन, अमरीका और ईरान हमले रोकने पर तैयार, 2 हफ्ते की जंग बंदी। ट्रंप ने मियाँ शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल आसम मुनीर की बात मान ली। ईरान का बनाए हरमस खोलने का ऐलान। जंग के मुकम्मल खात्मे के लिए मुज़ाकरात का पहला राउंड 10 अप्रैल को इस्लामाबाद में होगा। क्या इस्लामाबाद में मुज़ाकरात के टेबल पर मुआहदा हो पाएगा और क्या इस जंग से अमरीका विक्ट्री के निशान के साथ निकल पाएगा? इस पर इज़हार ख्याल के लिए आज हमने सीनियर कॉलम निगार तजियाकार जनाब आसफ अनायत बट साहब को मदऊ किया है। हम इनके इंतहाई शुक्रगुजार हैं कि वीडियो लिंक पर प्रोग्राम में शरीक हो रहे हैं। मोहतरम जनाब आसफ अनायत बट साहब, क्या आर्जी जंग बंदी मुस्तकिल जंग बंदी में बदल जाएगी और क्या मुज़ाकराती टेबल पर अमन माहदा कर पाएगी? मोहतरम जनाब आसफ अनायत बट साहब। जी बहुत शुक्रिया। एक तो आपने मुझे अपने प्रोग्राम में मदऊ किया और आज तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के बगैर प्रोग्राम भी मुझे नहीं करना, शामिल भी नहीं होना चाहिए। अल्लाह के नाम से शुरू करते हैं जिसने मेहरबानी की और दुनिया को एक ईंधन में गिरने से बचाया। जहां तक ताल्लुक है, आपने जो सवाल किया, ये जो मुज़ाकरात होते हैं कहीं भी, इस हवाले से इसकी बैकडोर में जो बातचीत है वो चलती रहती है। उसके साथ साथ ये भी डायलॉग भी चलते रहते हैं कि जहन्नम बना दे और साथ ईरानियों को दुआ भी दी जा रही है। ये जब शुरू में कोई भी पहले तो मैं आपके सवाल को इधर अल्लाह के फजल को शामिल हाल रख के बात करूं कि इंशाअल्लाह मुज़ाकरात कामयाब होंगे, जंग बंदी भी दायमी होगी। अब जो 15 से 10 नुकात 10 पे फिर कुछ लेना देना इसी तरह अमेरिका के हैं, और अमेरिका तो खामखा अमेरिका में नहीं कहूँगा, शायद लास्ट टाइम आपके प्रोग्राम में ये बात की थी कि ट्रंप की सारी अपनी एक सोच थी। ट्रंप का नेतन्याहू के साथ कोई अंडरस्टैंडिंग वो अखबारों में भी आ चुका है, वो न्यूज़ में भी आ चुका है कि किस तरह ये मोसाद के आदमी को लेकर तो वाइट हाउस में जाकर ट्रंप को कायल किया कि जी ये हमारे 4 टारगेट हैं जिनमें रजीम चेंज है, जिनमें उसके जो एटमी सालियत हासिल करने की ईरान कोशिश कर रहा है, वो उसके तंसीबात का उनको बिल्कुल एलिमिनेट करना है, और फिर रजीम चेंज। उस पर जो इन्होंने अपनी रिपोर्ट मांगी, उस पर उन्होंने अमरीकी इंटेलिजेंस इदारों ने कहा कि पहले 2 जो हैं वो काबिल अमल हैं, लेकिन बाकी के 2 जो हैं वो नहीं हैं, यानी रजीम चेंज और अवाम का इन हालात में कि जंग के बाद अपनी गवर्नमेंट के खिलाफ हो जाना, क्योंकि वहां पर खाली गवर्नमेंट नहीं है, सदर नहीं है, प्राइम मिनिस्टर नहीं है, उनका रूहानी पेशवा है, तो उसकी बड़ी कदर मंजिलत है। हालांकि आपने देखा होगा कि सिर्फ 2 महीने पहले अली खामेनेई शहीद के वक्त में ही लोग सड़कों पर थे कि उनकी गवर्नमेंट को बदलना चाहिए, क्योंकि लोग चेहरों से भी तंग आते हैं, अपने मुल्क के लोग, और लोग एक कांस्टेंट पॉलिसी से भी तंग आ जाते हैं। वो उनका एक दाखिली मामला था, उसमें बेशक बैरूनी अवामिल भी शामिल होंगे, लेकिन उनके अपने अवाम की एक डिमांड थी जो उन्होंने रखी और सड़कों पर आकर वो शहीद, उनकी हलाकतें भी हुई, जख्मी भी हुए और कैद भी हुए। यहाँ तक कि चीफ जस्टिस जो थे ईरान के, उन्होंने एहतजाजियों से कहा कि कानून को हाथ में न लें। तो ये जंग जब आगे बढ़ती चली गई, मैं इस पिक्चर को कहूँगा कि आप इसके जरा पसे मंजर में भी, मैं अपने जो मेरे व्यूअर्स हैं उनको भी कहूँगा कि इसके पसे मंजर में भी जाइए। अगर आप देखिए कि 1945 में जब एटम बम गिराया अमेरिका में, तो उस वक्त एटमी कुव्वत दुनिया में एक ही थी और वो अमेरिका थी। एक ही बम था जो चल गया। फिर अमेरिका एक कुव्वत के तौर पर उभरा
اور اس نے عالمی قیادت جو ہے ایک سپر پاور کے طور پر سنبھالی. دوسری جانب سوویت یونین تھا، وہ کمیونزم کو لیڈ کر رہا تھا. امریکہ کیپٹلزم کو لیڈ کر رہا تھا، اور بڑی چلاکی کے ساتھ بڑے اپنے اداروں کے ذریعے بڑی تحقیقی اور علمی حوالوں سے بھی انہوں نے یہ ثابت کر دیا ممالک میں جیسے ہمارے ملک میں بھی کہ کمیونزم یا سوشلزم کوئی اسلام کے خلاف، یا ان ملکوں میں جہاں یہ قدامت پسند ہے کرسچن، یہ کوئی کرسچینٹی کے خلاف ہے، ایسا نہیں تھا. یہ پیورلی ایک اقتصادی نظام ہے جس کے تحت چائنا نے بھی ترقی کی، روس نے بھی ترقی کی، اور جو کیوبا کے تھے ان کا بھی ملک چلتا رہا. یہ تو نظام ہے جس میں چلانا ہوتا ہے، چلاتا ہے. اب اس میں ایک طرف جب سوویت یونین تھا تو آپ نے دیکھا ہوگا ویتنام کا بھی سارا آپ کے سامنے ہے، اور یہ جو تھا انٹرونشن جو کی افغانستان میں سوویت یونین نے، جس کے لیے بھٹو صاحب نے، مجھے یاد ہے ان کی سپیچ، انہوں نے کہا تھا کہ مجھے پتا ہے کہ سوویت یونین کیا سوچ رہا ہے، اور ان کی شہادت کے بعد ہی انٹرونشن ہو گئی تھی، سوویت یونین افغانستان میں داخل ہو گیا تھا. اب یہاں پر اس کو انگیز کر لیا گیا سوویت یونین کو اس کے روس بننے تک. اب اس کے ساتھ پیرلل یہ کیا، یہ میری بات ذرا اہم ہے، میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گا کہ جو تھی نا سوویت یونین کی تعیناتیاں، لوگوں کو بیوروکریسی میں تعینات کرنا، اہم عہدوں پر تعینات کرنا، صرف اتنا کام کیا تھا کہ ارریلیونٹ اور نااہل لوگ. نااہل سے میری مراد یہ ہے جیسے ڈی ایم جی گروپ کا بندہ مالیاتی ادارے میں لگا دیا جائے، ویبڈا کے آدمی کو ڈی ایم جی میں لگا دیا جائے. تو اس طرح وہ لوگ جو اس پوسٹ کے لیے، اس تعیناتی کے لیے اہل نہیں تھے، ان کو وہاں لگایا، اور رشیا کا سوویت یونین کا معاملہ جو ہے، اس کا نظام، وہ اس کا نظام ایک جوہر میں بدل گیا، جس کے ریئیکشن میں پھر بہت کچھ ہوا. اور افغانستان میں جس طرح روس کو، سوویت یونین کو انگیز کیا گیا روس بننے تک، اس کی ریاستوں کے الگ ہونے تک، یہ ایک بہت پرانا. آواز آ رہی ہے سر؟ چائنا کے صدر جس دن انہوں نے سالانہ پریڈ کی اور اپنی عسکری مصنوعات کی انہوں نے نمائش کی، تو ان کا جو سٹیٹمنٹ چل رہی تھی، جو انہوں نے تقریر کی، اس میں ایک بیان یاد رکھیے گا جو لاسٹ پروگرام میں بھی کہا کہ ہم بدماشوں سے نہیں ڈرتے. اور پھر اس کے بعد 9 اور 10 مئی ہو گئی، پاک بھارت جنگ میں 4.5 گھنٹے میں فیصلہ ہو گیا، اور اس کے فرانس کے اور یورپ کے اسلحہ کو اور دفاعی جو ان کے ساری مصنوعات ہیں، دنیا میں نظریں بدلی، اور چائنا کی پاکستان ایک نئی قوت کے ساتھ ابھرا اور نئے طاقت کے مراکز دنیا میں متعارف ہوئے. اسی طرح جب آپ نے دیکھا ہوگا کہ یمن، شام اور لبنان کے ساتھ جو ہوتا رہا، لیکن جب ایران کی طرف آیا تو اس وقت امریکہ کے جو ادارے تھے وہ ٹرمپ کے ساتھ نہیں تھے. ٹرمپ نے جس دن حملہ کیا، اس دن ٹرمپ نے کہا کہ ہمیں اطلاعات تھی کہ ایران حملہ کرنے والا ہے. اسی دن پینٹاگون کا سٹیٹمنٹ تھا کہ ایسی کوئی اطلاعات نہیں. پھر نیٹو نے اسٹیٹ میں منع کر دیا کہ ہم شامل نہیں ہوں گے، حتیٰ کہ کاغذی شیر کہنا پڑا ٹرمپ کو کہ نیٹو کاغذی شیر ہے. جرمنی نے منع کیا کہ ہم نہیں ساتھ دے سکتے. جاپان نے کہا ہمیں 1945 یاد ہے. آپ یوں سمجھیے کہ میں تھوڑا لائٹر موڈ میں اگر بات کروں، جس طرح دنیا کی سپر پاور ہے، نیشن آف دا نیشنز ہے امریکہ، اس کا پریزیڈنٹ ہے، اس نے جو نیتن یاہو کے کہنے پر جو ایران کے ساتھ کیا، تو پھر اس کی حیثیت بین الاقوامی سطح پر ایسی بھی نہیں تھی جیسی پنجاب میں بزدار کی تھی.
جی دنیا کے کمزور سے کمزور ملک نے بھی اڈے نہیں دیے. پھر جہاں پر اپنی حفاظت کے لیے اڈے دے رکھے تھے مڈل ایسٹ میں، یہ خلیج میں، وہ اڈے کھڈے بن گئے ان کے لیے. یہ اتحادی سے بوجھ بن گیا اور بڑی مشکل میں جو ہے وہ ہماری، میں سمجھوں گا کہ ہمارا ملک مشکل میں آ گیا، کیونکہ ایک طرف سعودی عربیہ ہے جس کی قیمت پر دنیا کے اور کسی ملک کے ساتھ ہم تعلق نہیں رکھ سکتے. یہ سمجھنے والوں کے لیے کافی ہے، کیونکہ کل ہی جب سعودیہ پر حملہ ہوا ایران کی طرف سے تو ہماری کور کمانڈر میٹنگ ہوئی، اس میں تشویش کا اظہار کیا گیا. تو ایک حدیں ہوتی ہیں. پاکستان دنیا کی آواز بن کے نکلا، ایران کی آواز بن کے نکلا، حتیٰ کہ پاکستان امریکہ کی بھی آواز تھا اور پاکستان چائنا کی بھی آواز بن کے نکلا. یہ اللہ کا کرم ہے. اور میں یہ کہوں گا کہ جو حالات چل رہے ہیں، اگر اسرائیل اس میں ایگری کر گیا ہے تو یہ اسرائیل کی بھی آواز تھی، اس کے لوگ بھی سڑکوں پر تھے. آواز میں کسی منفی معنوں میں نہیں کہہ رہا، وہ بھی. اب اس میں ایک اور شاہد ندیم بھائی ایک اور بات بڑی یہ انالیسس کرنے چاہیے کہ دنیا کی جو اقوام جن میں چلے پاکستان ہے، جی جی دہشت گردی کے قریب اپنے اداروں کے لوگ اور عوام مروا چکے ہیں. آواز آ رہی ہے سر؟ جی ہم اپنے کوئی 80,000 سے لے کر لاکھ بندے تک ہم مروا چکے ہیں دہشت گردی میں. دوسری طرف ایران پابندیوں میں تھا، ایران پر قدغنیں تھیں. یہ وہ ملک ہیں جنہوں نے سکھ کا سانس نہیں لیا تھا. اب جو امریکہ ہے یا ٹرمپ کہہ لیں، میں امریکہ پھر کہتا ہوں، اگر امریکہ کی یہ یلغار ہوتی تو کوئی ایسے ہی آگے. اچھا اب جی آواز آ رہی ہے سر؟ جی اچھا اب اس میں جب ایک دہشت گردی جیسے ہمارے ملک میں رواج بن گئی تھی تو اب اللہ کرے جان چھوٹ جائے تو ادھر ذرا گوروں میں ہو جائے نا یہ بات تو پوری دنیا میں آہ و بکا مچ جاتی ہے. اچھا آصف عنایت بٹ صاحب، آصف عنایت بٹ صاحب، کل تک جو تھا امریکہ، اسرائیل اور ایران دونوں ایک دوسرے کو دھمکا رہے تھے، ایک دوسرے کو ٹائم دے رہے تھے کہ اتنے گھنٹے باقی رہ گئے ہیں. لیکن اسی دوران جو ہے وہ پاکستان نے کی سفارتی جو ہے ثالثی بڑی زبردست طریقے سے کامیاب ہوئی اور انہوں نے یہ 2 ہفتے کی جنگ بندی کرانے میں کامیاب ہو گئے. اصل میں اس کے پیچھے کیا ڈیل ہوئی ہے؟ شرائط تو جو سامنے آ رہی ہیں وہ تو اپنی جگہ، وہ تو آئیں گی، ٹیبل پہ آئیں گی، اس پہ بات ہوگی. لیکن جہاں یہ تلے ہوئے تھے اور ایک ایٹمی جو ہے وہ اور ان کی بات کی جا رہی تھی کہ ایٹم بھی چلایا جا سکتا ہے، کہیں بھی کوئی ایسے معاملات خطرناک حد تک پہنچ رہے تھے، ایک دم سے 2 ہفتے کی جنگ بندی ہو جانا، اس کے پیچھے اصل ڈیل کیا ہے آپ کی نظر میں؟ جی میں عرض کرتا ہوں، اصل ڈیل یہ ہے، ڈیل تو ایک بھاری لفظ ہے، اصل معاملہ یہ ہے کہ ٹرمپ جنگ میں خام خواہ کود گیا تھا، اب اس کو واپسی چاہیے تھی. ٹرمپ کا سکیجول وزٹ تھا چائنا کا. جب یہ جنگ چھڑ گئی تو اس کی خواہش تھی کہ جنگ ختم ہو تو میں چائنا کا دورہ کروں، جبکہ چائنا کی یہ اسٹریٹجی تھی کہ یہ جنگ کے دوران آئے اور دنیا کو پتا چلے کہ یہ جنگ کی بات بھی ہم سے کر رہا ہے. اب میں اس میں مجھے کوئی وہ نہیں، ساری دنیا کو علم ہے چائنا ایران کے ارادے، ایران کی جو وہ ہے جو پاور ہے جی، جو اس کی جو بھی کہہ لیں اس کو بہادری کہہ لیں، اس کا سٹینڈ لینا کہہ لیں، یہ اپنی طرف یہ ایک الگ چیز ہے. لیکن یہ سب جو مسائل اور جو جتنی ہوا ہے اس کے پیچھے میں سمجھتا ہوں کہ ایران ایک گلو تھا. ٹھیک ہے جی، جس طرح افغانستان کے ساتھ، افغانستان میں روس کے ساتھ ہوا، آپ یوں سمجھیے کہ ایران امریکہ کے لیے افغانستان ثابت ہوا ہے.
یہ ادھر اس کو انگیز کیا گیا اور اس کو واپسی کی راہ چاہیے تھی. رہی بات ایٹم بم کی اور دوسری چیزوں کی، ایٹم بم میں نے شروع میں عرض کیا چلا تھا جب صرف امریکہ کے پاس تھا، اور سب سے بڑی بات ہے کہ دنیا عوام، اس کے اپنے عوام، اس کی اپنی کانگریس، اس کی اپنی جماعت اس کے ساتھ نہیں تھی. اب میں تھوڑی سی اس بات کو بھی یہ آپ کی خدمت میں اور ویورز کی خدمت میں عرض کر دوں کہ دنیا اس وقت قیادت کا فقدان ہے. آپ دیکھیے کہ جب ٹرمپ کا الیکشن تھا اس نے کہا میں تو کھڑا ہوں، آپ نے مجھے اون کرنا ہے ٹھیک ہے، نہیں تو میں تو کھڑا ہی ہوں. اور پھر بائیڈن تھے، جب بائیڈن بیمار ہوئے تو وہ خاتون کو انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے یہ ان کو کر دیا جائے. یعنی آپ یہ سمجھیے کہ اتنی بڑی ڈیموکریسی دنیا کی، اور اس میں آپ کو قیادت نظر نہیں آ رہی کہ قیادت جو ہے اس کا فقدان. اب بھارت میں بھی میں سمجھتا ہوں قیادت کا فقدان ہے. دنیا اس وقت قیادتوں سے دنیا کے عوام محروم ہیں. پاکستان الحمدللہ اس پورے سینیریو میں اللہ نے عزت دی اور ایک نیک نیتی کے ساتھ پاکستان پر سب نے بھروسہ کیا، اعتماد کیا، کیونکہ کرسٹل کلیئر پالیسی تھی پاکستان کی. اور سب سے مشکل ترین سچویشن بھی پاکستان کی تھی. ایک طرف مڈل ایسٹ اور خلیج کے ممالک تھے، دوسری طرف آپ کو پتہ ہے کہ امریکہ کے ساتھ ہمارے کب سے اور کیسے کیسے تعلقات رہے. پھر امریکہ نے جو، میں یہ بات ادھر بھی کہتا چلوں، امریکہ نے جو کیا دنیا کے ساتھ، خصوصاً ان لوگوں کے ساتھ جو اپنا اقتدار اعلیٰ آزاد رکھنا چاہتے ہیں، جو جینون آزادی کو انجوائے کرنا چاہتے ہیں، اپنے کاروبار اور اقتصادیات اور اپنے نظام کو خود چلانا چاہتے ہیں، وہاں کی قیادتیں جو میٹنگ اس کے عدنان مندریس، شاہ فیصل، شہید رحمت اللہ علیہ، جناب گریٹ ذوالفقار علی بھٹو، اور پھر یہ لیبیا، یہ عراق، یہ سب لوگ ٹریپ بھی ہوئے. اور ان ٹریپ تو خیر 2 لوگ نہ ہوئے، ان کو تو سٹیٹ وے دھمکی کے ساتھ مارا گیا، بھٹو صاحب کو اور شاہ فیصل کو. یہ ان ملکوں کی داستان ہے جنہوں نے آزادی مانگی، اپنے اقتدار اعلیٰ کی آزادی مانگی، اپنی پالیسیز کے لیے آزادی مانگی. اچھا، اور اس سے انہوں پہلے نے شاید آزادی مانگی اور ان کو عبرت کا نشان بنایا گیا، لیکن یہاں پہ پاکستان کو ثالثی کے لیے بیچ میں ڈال کر امریکہ اور ایران نے وکٹری مانگی. تو یہ آپ سمجھتے ہیں کہ پاکستان کا ایک بڑا ہی زبردست جو ہے وہ کردار رہا کہ اس نے دونوں کو، جو ڈیل کی بات ہو رہی تھی، دونوں کو وکٹری دیتے ہوئے جو ہے وہ جنگ بندی کی طرف مائل کر لیا ہے. آپ سمجھتے ہیں کہ اس کا سارا کریڈٹ جو ہے وہ فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب کو جاتا ہے؟ جی میں بالکل سمجھتا ہوں، اور میں یہ کہتا ہوں، میرے بڑے بڑے جن کو میں بہت جانتا ہوں، بڑے دانشور لوگ، وہ کہتے تھے آج کی دنیا میں آپ کی کنٹریبیوشن ہی کیا ہے، کیا کنٹریبیوشن ہے آپ کی. میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان نے یہ جو کنٹریبیوٹ کیا ہے، دنیا کو ایک خوفناک جنگ سے بچایا ہے. چاہے اس کے پیچھے وہ چائنا کی وش اور ول بھی تھی، روس کی بھی ایک خواہش تھی، کیونکہ کل انہوں نے ویٹو کیا اس میں کہ نہیں آپ نے ہرمز جو ہے وہ طاقت کے ذریعے نہیں. اس ایک خواہش تو آ گئی تھی، پتہ تو چل گیا تھا کہ کون کدھر ہے. لیکن پاکستان نے جو پورے ایک انہماک، پوری ایک تندہی اور استحکام کے ساتھ جو رول پلے کیا ہے، اس کو تاریخ میں ہمیشہ یاد رکھا جائے گا. اور اس کا سہرا نو ڈاؤٹ کہ فیلڈ مارشل کو جاتا ہے. اور یہ ہمارے وزیر اعظم اس وقت جو چل رہا ہے منظر نامہ سارا، اس میں شہباز شریف ہے. ظاہر ہے کہ عوامی قیادت ہے، لیکن جو معاملات ہیں آپ کو پتہ ہے، طاقت کے بغیر کسی بات کا پیچھے فیلڈ مارشل کی طاقت تھی، ان کا تجربہ تھا، ان کی انفارمیشن تھی، سب کچھ تھا. دوسری طرف ان کے تعلقات تھے. آصف علی زرداری کے پریزیڈنٹ صاحب کا کنٹریبیوٹری رول رہا ہے،
چائنا، اور چائنا ان کو بہت جی پسند ثالثی کرتا ہے، میں ایران سیاسی قیادت جتنی بھی ہے سب کا جو ہے اس میں سارا جتنی بھی سیاسی قیادت ہے اس کا کردار رہا ہے، لیکن آپ دیکھیں کہ کل آخری رات تک جو تھے وہ فیلڈ مارشل آصف منیر صاحب جو تھے وہ مذاکرات کر رہے تھے، وہ انہیں قائل کر رہے تھے اور وہ ان کے سامنے فارمولے پیش کر رہے تھے جس پر انہوں نے رضامندی کا دونوں فریقین نے اظہار کیا، اور اس کے نتیجے میں آج دنیا بھر میں پاکستان کا ڈنکا بج رہا ہے، لیکن بھارت میں صف ماتم بچھا ہوا ہے۔ آصف عنایت بٹ صاحب، یہ جو آپ نے فیلڈ مارشل صاحب کی بات کی ہے، اس پر تو ساری دنیا متفق ہے، اور اس پر ہم اللہ کا شکر بھی ادا کرتے ہیں۔ آتے ہیں بھارت کی طرف، لوگوں نے بنائے ہیں وہ، مطلب ہمیں تو نہیں کہنا چاہیے سفارتی آداب کے خلاف ہے، وہ ایک انہوں نے پکچر دی تو مودی، انہوں نے کہا بہترین چائے والا، تو ایک بنی ہوئی ہے پکچر جو اے آئی بناتی ہے، اس میں مودی چائے پیش کر رہا ہے اور یہ سارے جو فریقین ہیں یہ بیٹھے ہوئے ہیں۔ دراصل جو ملک ہو یا ایک فرد ہو، جو جبلت اور فطرت ہوتی ہے نا وہ وہی رہتی ہے، ان میں تعصب، ان میں دوغلا پن، یہ جتنے بھی ہیں صرف فلموں میں۔ میں کئی بار کہہ چکا ہوں کہ یہ مثال بھی دیتے ہیں تو فلموں کی دیتے ہیں کہ دیکھا امیتابھ بچن نے کیا کہا تھا اس میں، فلاں فلم میں دلیپ کمار یوں کرتا ہے۔ حقیقت کا ان کے ساتھ تعلق نہیں ہے، یہ ان کے اپنے ملک کے حالات یہ ہیں۔ آپ کو تو مجھ سے زیادہ علم ہے کیونکہ میں قانون کا آدمی ہوں، وہاں پر ہزاروں ریپ کے کیسز ہیں جو رجسٹرڈ نہیں ہوتے، قتل کے کیسز ہیں، وہاں پر جرائم اتنے ہیں، انڈرورلڈ اتنی ہے، کوئی اس وہاں کی جو ڈیموکریسی ہے وہ ایکچولی وہ آپ یوں کہہ لیں کہ یرغمال ہے بدماشوں کے ہاتھوں۔ میں سمجھتا ہوں کہ ہندوستان تو میں نہیں کہتا، بھارت جو ہے اس کو مروڑ جو آپ نے کہا اٹھ رہے ہیں، کیوں نہ اٹھے؟ وہ اپنی طرف سے بڑا خطے کا پہلوان بنا ہوا تھا، 9 اور 10 کی رات کو 4.5 گھنٹے میں فیلڈ مارشل نے اس کو گھٹنوں پہ آنے پہ مجبور کیا، پوری دنیا میں کوکار مچا دی اس نے کہ جناب ہمیں چھڑائیں۔ تو آصف عنایت صاحب وہ خواہش مند تھا اس خطے کا چودھری بننے کا، وہ تو منشی بھی نہیں بن سکا، وہ اس کی تو ویلیو اتنی بڑی جو اس وقت ہوئی ہے اچیومنٹ، اس میں اس کا زیرو کردار ہے، اور اس کی اپنی اپوزیشن اور اپنی حکومت جو ہے اس پر آوازیں اٹھا رہی ہے، اس کو تنقید کا نشانہ بنا رہی ہے۔ جی بالکل ایسا ہی ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ جھوٹ جو ہے نا وہ بھی کسی ہیلے بہانے سے بولا جاتا ہے، یہ تو چڑھے دن کی طرح ہے، شکست وہ کھا چکے۔ دنیا میں پاکستان ایک وقت تھا، میں کیا کہوں، یہ اس گورنمنٹ سے پہلے کی بات ہے کہ ہم الوف ہوئے جا رہے تھے اپنی وجہ سے، آج بھارت بالکل آئسولیٹ ہو کے رہ گیا، یہاں تک کہ ایران نے بھی منہ لگانا بند کر دیا تھا۔ اب رہ کی بات ان کی یہ جو مڈل ایسٹ میں یو اے ای ہے، وہ بھی ضرور سوچنے پر مجبور ہوں گے کہ ہمیں کیا فیصلے کرنے چاہیے۔ اچھا، ایک طرف تو بھارت کی جگ ہسائی ہے تو دوسری جانب فیلڈ مارشل کے چرچے ہیں، انہیں نوبل انعام دینے کی بات کی جا رہی ہے، انہیں نامزدہ کیا جا رہا ہے، نہ صرف پاکستان میں بلکہ بیرون ملک میں بھی آوازیں جو ہیں یہ اٹھ رہی ہیں۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ واقعی جو ہے اس انعام کے، اس نوبل پرائز کے وہ حقدار ہیں اور انہیں ملنا چاہیے اس بڑی اچیومنٹ پر؟ بالکل، اگر کوئی جرمن نوبل پرائز ہے تو وہ فیلڈ مارشل کو ملنا چاہیے، اس لیے کہ انہوں نے دنیا کو جہنم بننے سے، یہ کوئی میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، ابھی ٹرمپ کی کل کی بات ہے کہ ایک تہذیب مٹ جائے گی، پریزیڈنٹ آف امریکہ ہے، جہنم بنا دیں گے۔ اور پھر ایران نے کیا کہا کہ پورا خطہ اندھیرے میں ڈوب جائے گا، اور پھر یہ جو آبنائے ہرمز انہوں نے بند کی، یہ لوگ مطلب ساری دنیا کو پتا ہے، درجنوں، آپ کو بھی پتا ہے، درجنوں سینکڑوں آبنائے ہیں، اگر اس طرح بند ہونے لگے تو پھر دنیا کا کاروبار نہ چلے۔ قدرتی راستے بند نہیں کیے جا سکتے، لیکن اس جنگ کی وجہ سے یہ مجبوریاں آئیں، اور یہ جنگ
لوگوں کے یہ جنگ ہم نے بھی بھگتی، آپ بھی بھگت رہے ہیں، ہمارے ریڈی والے نے بھگتی، حالانکہ ہم جنگ کا حصہ نہیں تھے. اور یہ عالمی جنگ ہے جس میں دنیا کے 70 ملک ڈائریکٹلی انوالو ہو چکے تھے کسی بھی اس سے، کیونکہ آج کل کی دنیا اقتصادیات سے جڑی ہوئی دنیا ہے. پہلی جنگ عظیم تھی تب تو پاسپورٹ بھی نہیں بنا تھا، اور دوسری جنگ عظیم جو ہوئی اس میں چند ملک تھے جن کا آپس میں یہ سارا کچھ ہوا. اب تو دنیا اس طرح ایک دوسرے کے ساتھ جڑی ہوئی ہے، اور پھر خوفناک، یعنی جتنا میں سمجھتا ہوں کہ کوئی جو اس کے عسکری اعتبار سے امریکہ تب تھا، اس سے کئی ہمارے جیسے ملک الحمدللہ بہت زیادہ آگے ہیں. ساؤتھ کوریا آگے ہے. یہ دیکھیں نا اتنی شدید کہ جو اللہ کریم جو قرآن عظیم میں نقشہ ہمیں بیان کر کے بتاتے ہیں کہ قیامت کو پہاڑ چل پڑیں گے، مفہوم ہے. میں ٹھیک مطلب یہ جو آیت کا ترجمہ جی، تو وہ نقشے آ جانے تھے. اس میں 3-4 گھنٹے میں پچھلی ساری جتنے دنوں سے چل رہی ہے، اور پھر صبر کے ساتھ، استقلال کے ساتھ. اس میں میں سعودی عرب کو بھی کریڈٹ دوں گا کہ بڑے انتہائی صبر کے ساتھ انہوں نے استقامت کا مظاہرہ کرتے ہوئے نقصان اٹھا لیا، لیکن انہوں نے صبر کا پیمانہ نہیں چھوڑا. فیلڈ مارشل کو یہ کریڈٹ جاتا ہے نمبر 1 پہ پوری دنیا میں، اور ایسی کنٹریبیوشن کی کہ رہتی دنیا تک یہ بات یاد رکھی جائے گی کہ دنیا ایک دن ختم ہونے سے پہلے 3 گھنٹے پہلے ایسا کرشمہ کیا، ایسا نیک نیتی کے ساتھ کام کیا. بلکہ ان کی ایک سپیچ ہے کہ جب بھارت کے ساتھ ہوا کہ ہمیں اللہ کی مدد آئی، اللہ کی مدد آئی، اور ہم نے مدد آتی ہوئی دیکھی. تو جب بندے کا یقین ہو، ارادے صاف ہو، نیت ٹھیک ہو، تو پھر چائنا بھی اعتبار کرتا ہے، روس بھی کرتا ہے، امریکہ بھی کرتا ہے، اور یہ سعودیہ تو ساری آصف عنایت بٹ صاحب ساری دنیا کر رہی ہے، اعتبار بھی کر رہی ہے، ساتھ بھی دے رہی ہے، لیکن اس نازک موقع پر اپوزیشن جو تھی اس کا ساتھ نہیں نظر آیا. وہ ڈیالہ جیل کے باہر احتجاج کر رہی تھی اور حکومت اس کے خلاف جو ہے وہ ایکشن کرتی ہوئی دکھائی دی ہے. کیا یہ موقع ایسا تھا کہ جس موقع پر اپوزیشن اور حکومت دستے گریباں ہوتی اور ایک دوسرے کو جو ہے وہ الجھی ہوئی ہوتی؟ شاہد ندیم بھائی، کیا کہا جا سکتا ہے، اس کا فیصلہ وقت پہ چھوڑیں. یہ بے اثر اور irrelevant ہو چکے ہیں. آپ یہ دیکھیے کہ آپ نے بھی دیکھا ہے پولیٹیکل موومنٹس دیکھی ہیں نا، جس سوشل میڈیا بند کر دیں تو آپ کو یہ نظر نہیں آتے. لیکن افسوس یہ ہے کہ اسی ملک نے بہت عزت بھی دی، نام بھی دیا، اور اقتدار بھی دیا، اور ان کو دیا جن کو کوئی جانتا نہیں تھا. ایک سیٹ سے انہوں نے اتنا کچھ دے کے، تو یہ بہت سارے، یہ نہیں بھارت کے ساتھ جب جنگ تھی تو ان کے دل کن کے ساتھ دھڑکتے تھے. ابھی جو جنگ ایران کی تھی، پتہ نہیں مجھے اس کا نام یاد نہیں، اس نے کہا کہ اگر پاکستان یہ صلح کروا دیتا ہے تو پھر میں سمجھیں گے ہم کہ جنگ جھوٹ ہے. یار اتنا ظلم، اور افسوس یہ ہے کہ لوگ جھوٹ سننے کے عادی ہوئے چلے جا رہے ہیں جو ان کے فالوورز ہیں. یہ موقع بالکل نہیں تھا کہ یہ اپوزیشن کھیلتے. یہ موقع تھا کہ یک زبان اور یک جان ہو کر پاکستان اور امہ کا سوچتے. میں نے بڑے بڑے علماء جو مسلکی اعتبار سے ایک لفظ سننا پسند نہیں کرتے، میں نے مسجدوں میں دعائیں مانگتے دیکھا ان کو، آمین ہم لوگوں نے کہا. اور بلکہ وہ احمد جوید صاحب ہیں، میں ان کو فالو بھی کرتا ہوں، بڑے مذہبی دانشور ہیں. انہوں نے بھی کل پرسوں کہا ہے کہ ایران کی نصرت بہت ضروری ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ قدرتی بات ہے کہ پھر دل دھڑکتے ہیں. اور ایک بات پر آپ غور کیجئے کہ یہ جو جنگ تھی اس میں 3 ڈیوائن مذہب ہیں دنیا میں جو اللہ کے نے اپنے رسولوں کے ذریعے بھیجے. ان میں جناب حضرت موسیٰ علیہ السلام ہیں، ان کی یہ یہودی جو ہیں یہ سونی گروانا شروع ہو گئے، عیسائی ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے، اور الحمدللہ قیامت تک کے لیے جو اللہ تعالیٰ نے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا میں بھیجا ان کے فالوور ہم ہیں. اور وہ ہمیں کہتے ہیں
ہمارا مذہب کہتا ہے کہ دوسرے انبیاء کو بھی مانیں۔ آپ یہ دیکھیے کہ ڈیوائن مذاہب کے فالوورز آپس میں ایک دوسرے سے الجھے ہوئے ہیں، قتل و غارت گری پہ اترے ہوئے ہیں، بچوں کو بم مار رہے ہیں، ہسپتالوں میں مریضوں کو بم مار رہے ہیں، نہ ہسپتال چھوڑے نہ انہوں نے تعلیمی ادارے چھوڑے۔ اور پیچھے کون ہے؟ جو نان بلیور ہیں۔ ایسے ہی ذرا دیکھیں کہ وقت کا یہ ستم ظریفی دیکھیں، اور اس میں پھر پاکستان کا ابھر کر سامنے آنا انسانیت کے لیے بہت بڑا ایک ماتھے کا جھومر بن کے اس وقت پاکستان جو ہے اس کو اللہ نے عزت عطا کی ہے۔ اور مجھے بڑی امید ہے، یقین ہے، یہ چند دن کی جنگ بند نہیں، یہ جنگ بندی ہمیشہ کے لیے ہے۔ اب کوئی شعلہ اس کو آگ میں نہیں بدل سکتا۔ میرے تو یہ دعا بھی ہے اور میرا یہ ایکسپیرینس بھی ہے، میں نے کوئی اس طرح کی بجھی ہوئی آگ چاہے تھوڑی دیر کے لیے اس کو دوبارہ جلتے ہوئے نہیں دیکھا۔ یہ البتہ تعصب سے بھرا ہوا بھارت ایک ملک ہے جس کا تعصب ختم نہیں ہوتا، ورنہ دنیا میں یورپ والے آپس میں جنگیں لڑتے تھے جانوروں سے بدتر، آپ جانتے ہیں ان کی ساری تاریخ کو۔ تو یہ جنگ اس وقت ختم ہوتی ہے جب درمیان والے جیسے پاکستان ہے اور جو بیک کر رہے ہیں، بیک سے میری مراد ہے جو دنیا کے ملک چاہتے ہیں کہ جنگ بندی ہو، اس میں چائنا ہے، ایک صاف نیت ملک ہے، وہ صرف اکانومی اور کاروبار کے سوچ رکھتے ہیں۔ اسی طرح روس ہے، اس کا اپنا ایک پروگرام ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جنگ ہم انشاءاللہ تعالی یہ 15 دن کی نہیں، یہ لوگوں کو، انسانوں کو یہ سکون دے گی اور یہ دنیا میں امن لائے گی، اور اس میں پاکستان کا جو کردار ہے وہ کتابوں میں ہمیشہ سنہرے حروف کے ساتھ لکھا جائے گا، اور اس میں جنرل عاصم منیر شاہ صاحب فیلڈ مارشل آف پاکستان کی خدمات کو ہمیشہ یاد رکھا جائے گا۔ آصف عنایت بٹ صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ۔ جیسا کہ آصف عنایت بٹ صاحب نے کہا ہے کہ پاکستان کو اللہ تعالیٰ نے بڑے ہی جو ہے عزت سے نوازا ہے، ساری دنیا جو ہے اس میں اس وقت پاکستان کے چرچے ہیں، اور سارے جو ہے وہ نہ صرف پاکستان بلکہ اس کی عسکری اور سیاسی قیادت کو خراج تحسین پیش کر رہے ہیں۔ یہ ہمارے لیے بھی، پاکستان کی قوم کے لیے، پاکستان کے قیادت کے لیے، پاکستان کے ہر فرد کے لیے جو ہے بڑا ہی خوشی کا مقام ہے، اور ہمیں اس خوشی کو بڑے فراخ دلی سے ہر ایک کو جو ہے سیلیبریٹ کرنا چاہیے۔ ناظرین، اس کے ساتھ ہی پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے۔ اپنے میزبان شاہد ندیم احمد کو اجازت دیجیے۔ آپ کا ہمارا ہم سب کا اللہ نگہبان۔